अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन। आज मैं आपके लिए बिलाल की 10वीं किस्त लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम इक़्सात आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। उनकी बातें। अब मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में चंद बातें बताता हूँ। जो कुछ मैंने देखा सुना, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर को गरीब और यतीम पैदा किया। उनके वालिद अब्दुल्ला ने कभी अपने फर्जंदे जलील को गोद में नहीं उठाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शिक में मादर ही में थे कि अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। अपने बेटे के लिए उन्होंने जो तरका छोड़ा वो भी क्या था, 5 कमज़ोर ऊँट और चंद भेड़ें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील में वाक़े फ़ील से 50 या 55 दिन बाद मक्के में पैदा हुए थे। मुझ गुलाम की पैदाइश से 12 साल पहले। सुबह का वक्त था और बहार का मौसम। रबीउल अव्वल की 9 या 12 तारीख थी। पैदाइश के दिन के मुतालिक उन्होंने मेरे सामने एक आराबी को बताया था कि उनकी विलादत पीर के दिन हुई थी। ईसवी तारीख के मुताबिक सन 570 या 571 ईस्वी। महीने पर भी इख्तलाफ है। ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि अप्रैल की आखिरी तारीखें थीं। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात अर्श इलाही पर एक जश्न बपा हुआ था। कुछ लोगों से मैंने सुना कि उस रात उन्होंने आसमान पर कंदीलें रोशन देखी थीं। ये भी सुना है कि उस रात फरिश्ते नज़र आए थे जो आसमान पर शादमानी के गीत गा रहे थे। सुना है लोगों ने ये भी कि विलादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़ारिस के 1000 साला कदीम आतिशकते का दायमी शोला बुझ गया। लोगों से ये भी सुना है कि उस रात फिरदौस बरी से एक कबूतर नीचे उतरा था जिसकी मनकार जवाहरात से मुज़य्यन थी। उसने हज़रत आमना के शिकम मुबारक पर अपने पर रगड़े और वो ज़चकी की तकलीफ़ से मामून हो गईं। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौका की भी ऐसी बहुत सी बातें सुनी हैं। कहते हैं उस रात आसमान पर एक नया सितारा नमूदार हुआ था जिसने 3 बादशाहों को यरूशलेम की राह दिखाई थी और इस तरह वो तीनों उसकी राहबरी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पालने तक पहुंच गए थे। ये भी सुना है कि उन 3 के अलावा एक मलका भी थी जो देर से यरूशलेम पहुंची थी क्योंकि रास्ते में उस राहबर सितारे पर बादल का एक टुकड़ा आ गया था जिसकी वजह से वो देर तक नज़रों से ओझल रहा। लेकिन अल्लाह ही जाने। मैंने ये भी सुना है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की थी तो वो 2 फरिश्तों ने उनका सीना चाक करके उनका दिल बाहर निकाला और उसे गुनाह आदम से पाक करके दोबारा उसके मुकाम पर रख दिया। ना उन्हें कोई तकलीफ़ महसूस हुई, न जिस्म पर कोई निशान रहा। इस वाक़े का रावी एक बच्चा बताया जाता है जो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेल रहा था। यहाँ मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह ही जाने। 6 साल के हुए तो उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने यहाँ ले आए और अपने बच्चों की तरह उनकी परवरिश करने लगे। 2 ही साल बाद अब्दुल मुत्तलिब भी वफ़ात पा गए। फिर उनके बड़े बेटे ज़ुबैर ने बनु हाशिम के सरबराह की हैसियत से कबीले की बागडोर संभाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत और परवरिश की जिम्मेदारी भी सरदार बनु हाशिम की हैसियत से उन्होंने ही कबूल की। जब 20-21 साल के हुए तो ज़ुबैर की भी वफ़ात हो गई, मगर अब वो 20-21 साला नौजवान थे। ज़ुबैर के बाद अबू तालिब बनु हाशिम के सरदार बन गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ मुंतकिल हो गए। गुरबत और कसरत औलाद की वजह से अबू तालिब के हालात बाकी भाइयों जैसे न थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे और उनकी औलाद से बहुत मोहब्बत थी। खुद अबू तालिब को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। एक मरतबा वो उन्हें एक तिजारती काफ़िले में अपने साथ शाम भी ले गए थे। इस सफ़र के बारे में भी कई मौजज़ात मशहूर हैं। कहते हैं उन पर एक बादल का टुकड़ा साया किए रहता था। ये भी सुना है कि बहीरा नामी एक ईसाई राहिब ने जब ये देखा तो उसे हैरत हुई। फिर उसने उनके शानों के दरमियान मोहर नबूवत देखी जो एक बड़े सिक्के के बराबर थी। ये आने वाले पैगंबर की निशानियाँ थीं जो बहीरा ने अपनी किताबों में पढ़ी थीं। ये देखकर उसने उनकी नबूवत की पेशनगोई कर दी थी।
معجزات کے بارے میں تو اتنا ہی کہوں گا جو قرآن میں تحریر ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے معجزوں سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ دراصل انسان کی ہوس کبھی کبھی اس کی ضرورتوں سے بڑھ جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ضرورت اتنا ہی جاننے کی ہے جو ان موقعوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ ویسے یوں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک شخص کسی واقعے کو معجزہ کہتا ہے اور دوسرا اسے محض ایک رمزیہ حقائق سمجھتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے 16 معجزات جنہیں ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کائنات میں ایک فوری اور دائمی انقلاب کیوں نہ لا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرما دی تو اس نے مزید کسی معجزے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ قرآن حکیم ہی ایک مرکزی اعجاز تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، اسی طرح جیسے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مرکزی اعجاز کی حیثیت رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ بچپن میں وہ غلہ بانی کرتے تھے۔ صبح صبح بھیڑوں کے ریوڑ مکے کی پہاڑیوں سے پرے لے جاتے تھے اور وہاں دن بھر ان کے چارے کے لیے خودرو خاردار جھاڑیوں کے سیاہی مائل پھل اکٹھے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ اپنے وقتوں میں سبھی پیغمبروں نے بھیڑیں چرائی ہیں۔ میرے خیال میں اس میں بھی قدرت کی مصلحت ہے۔ تنہائی انسان کو فطرت کے قریب کر دیتی ہے۔ انسان جب صحرا کی کھلی اور تازہ فضا میں تنہا اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے وہ سب مناظر صرف اس کے لیے تخلیق ہوئے ہوں۔ اس کے ذہن میں انسان کی اہمیت کا احساس جاگنے لگتا ہے۔ چار سو پھیلے ہوئے فطرت کے بے قرار مناظر اسے دعوت فکر دیتے ہیں۔ وہ اپنی ذات اور کائنات کے تعلق پر غور کرنے لگتا ہے اور بات خالق کائنات تک جا پہنچتی ہے۔ شہر سے دوری اس کے ذہن کو الجھنے نہیں دیتی۔ شہروں میں انسان وقت کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماضی کی پرچھائیاں اور مستقبل کے سائے اس کے حال پر چھائے رہتے ہیں اور وہ کسی عظیم مقصد کی جستجو کے قابل نہیں رہتا۔ شہروں کی مستقل آبادیاں، وہاں کے گلی کوچے رفتہ رفتہ انسان کی اخلاقی اور روحانی اقدار کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں اور اپنے ماحول کا غلام بن کر اپنے اندر سمٹ کے رہ جاتا ہے۔ صحرا کی آزاد فضا یہ تمام بندھن توڑ دیتی ہے اور انسان کو کشادگی اور آفاقیت کا احساس دلاتی ہے۔ فطرت اپنی تمام تر معصومیت اور پاکیزگی کے ساتھ، اپنی تمام تر قوت اور ہیبت کے ساتھ ہمیشہ سے صداقتوں کی علامت رہی ہے۔ یہ ایک راہ اور ایک مسلک بھی ہے جس میں ہر دور کے انسان نے پناہ پائی ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیے کہ اگر ہمیں انسان کے بنائے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ مدرسے اور فطرت کے مدرسہ ازلی کے درمیان انتخاب کرنا ہو تو ہم فطرت ہی کی درسگاہ کا انتخاب کریں گے۔ انسان کی بنائی ہوئی تمام چیزیں ختم ہو جائیں تب بھی فطرت کی تباہی کے مقابلے میں وہ ایک معمولی حادثہ ہوگا۔ صحراؤں میں غلہ بانی کرنے والے اسی مدرسہ فطرت کے طالب علم ہوتے ہیں۔ وہ جب 14 سال کے ہوئے تو ان سے غلہ بانی چھڑا دی گئی۔ اب ان کی عسکری تعلیم ہونا تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمری کی وجہ سے تلوار نہیں چلا سکتے تھے، البتہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ان کا رجحان تیر اندازی کی طرف تھا۔ اس عمر میں بھی انہوں نے اس فن حرب میں خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس مہارت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی نظر غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ مکے میں مشہور تھا کہ وہ عقد ثریا کے 12 ستارے گن سکتے تھے۔ پہلی جنگ جس میں وہ شریک ہوئے حرب الفجار تھی۔ یہ خونریز جنگ 3-4 سال جاری رہی مگر لڑائی صرف 5 دن ہوئی۔ حرب الفجار کی جس جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے 1 دن کی تھی۔ اس میں ان کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ دشمن کے چلے ہوئے تیروں کو میدان جنگ سے اٹھا کر جمع کریں اور اپنے تایا زبیر اور ابو طالب کو لا کر دیں۔ ان کے ترکش خالی ہونے لگے تو وہ مزید تیر جمع کر کے لائیں۔ سارا دن وہ چیختے چلاتے زخمیوں، لاشوں اور کٹے ہوئے انسانی اعضاء کے درمیان تلواروں، نیزوں اور بھالوں کی زد سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے بچتے بچاتے انسانی خون سے رنگے میدان کارزار میں دوڑ کر تیر جمع کرتے رہے۔ ان کو یہ دن اچھا نہیں لگا، وہ اسے اپنے ذہن سے محو کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے ایک دن انہیں کہتے سنا کہ کاش وہ دن کبھی طلوع ہی نہ ہوتا۔ کتنا خون بہا تھا اس جنگ میں،
اور بات اتنی تھی کہ کنانہ کے ایک شرابی نے اذان کے شاخ بنو عامر کے ایک فرد کو سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ قریش کنانہ کے حلیف تھے، اس لیے ان کی زیادتی کے باوجود ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ اور بڑے ہوئے تو انہوں نے تجارت شروع کر دی، اپنے والد کی طرح، بہت چھوٹے پیمانے پر۔ یہ مجھے کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس چیز کی تجارت کرتے تھے، پھلوں کی، جانوروں کی، مصالوں کی، عطر کی یا ریشم کی۔ اس بات کا کبھی ذکر نہیں آیا۔ ان تمام معمولات کے باوجود جن میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات غیر معمولی تھی۔ وہ تمام مکی انسانوں سے بہت مختلف تھے۔ مکہ تاجروں، سوداگروں اور دکانداروں کا شہر تھا، اور ہر کاروبار میں چھل کپٹ کرنے والوں کی بہتات تھی۔ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص تھے جن کے بارے میں ہر زبان پر یہ تھا کہ وہ لین دین میں انتہائی ایماندار ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو اپنے مال کے بارے میں مغالطے میں نہیں رکھا، جو نقص ہوا گاہک کو پہلے بتا دیا۔ مکے کے ماحول میں ان کی ذات ایک عجیب مثال تھی، سب سے الگ۔ اتنا اعتبار تھا ان کا کہ شہر کے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوا جاتے تھے۔ سارے مکے میں وہ الامین کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ یہ شاید اس لیے بھی کہ ان کا اپنا نام سب کے لیے بہت غیر مانوس تھا۔ محمد سب کے لیے ایک نیا نام تھا جو پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ ان کی امانت اور ایمانداری کا چرچہ اس قدر پھیل گیا تھا کہ ان سے 3 گنا عمر کے تاجر انہیں بلواتے اور انہیں ثالث تسلیم کر کے آپس کے جھگڑے چکاتے۔ اس دور میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے تو ان پر فخر کرتے۔ وہی قصہ لے لیجئے خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کا۔ خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو گئی تھی، اس کی دیواریں بھی نیچی تھیں اور چھت بھی نہیں تھی۔ اسی میں رکھے ہوئے بت اور چڑھواہے کا سامان غیر محفوظ تھا۔ ان دنوں جدہ میں ایک بحری جہاز خشکی پر چڑھ کر بیکار ہوا پڑا تھا۔ قریش مکہ نے وہ جہاز خرید لیا اور اس کی لکڑی سے کعبے کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ پرانی دیواریں گرا دی گئیں، حجر اسود کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا گیا اور نئی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں سے اٹھائی گئیں۔ جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا وقت آیا تو ایک قضیہ کھڑا ہو گیا۔ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت کس قبیلے کے حصے میں آئے گی؟ 4 دعوے دار تھے اور ہر ایک اپنے تئیں اپنے قبیلے کو اس اعزاز کا مستحق سمجھتا تھا۔ 4-5 دن سے جھگڑا جاری تھا، سارے شہر میں یہی باتیں ہو رہی تھیں، مگر مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، کوئی مساحلت پر تیار نہیں تھا۔ ایک دن بات اتنی بڑھ گئی کہ آنکھوں میں خون اتر آئے اور چاروں قبیلوں کے نوجوان اپنے اپنے گھروں سے تلواریں لانے کے لیے دوڑ پڑے۔ حاضرین میں مخزومی خاندان کے ایک بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو وہاں موجود لوگوں میں سب سے معمر تھے، انہیں روکا اور حرمت کعبہ کا واسطہ دے کر کہا، اہل قریش، بات کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو کسی کو ثالث بنا لو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اب جو پہلا شخص حرم میں داخل ہو اسے منصف بنا لیا جائے۔ اس بزرگ کی نہایت درد مندی سے کہی ہوئی بات سب کے دل پر اثر کر گئی اور سب نے یہ مشورہ تسلیم کر لیا۔ اب سب حرم کعبہ کے دروازے پر نظریں جمائے انتظار کرنے لگے کہ اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، اسی متانت کے ساتھ جو ان کا مزاج تھی، اسی خود اعتمادی کے ساتھ جو ان کا خاصہ تھی، اسی بردباری کے ساتھ جو ان کا شیوا تھی، اسی خندۂ پیشانی کے ساتھ جو ان کی پہچان تھی۔ حلم اور وقار کا حسین امتزاج، عدل و انصاف کا نقیب الامین آ پہنچا تھا۔ سب نے خوشی خوشی انہیں ثالث بنا کے معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے تنازع کی نوعیت سنی اور ایک عبا لانے کو کہا۔ کسی نے عبا پیش کر دی تو انہوں نے اسے فرش پر بچھا دیا اور حجر اسود کو اٹھا کر اس کے وسط میں رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چاروں قبیلوں کے ایک ایک فرد کو دعوت دی کہ وہ عبا کا ایک ایک گوشہ سنبھال لیں اور سب مل کر اسے حجر اسود سمیت بیک وقت اوپر اٹھائیں۔
جب حجر اسود مطلوبہ بلندی تک اٹھ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر اس کے مقررہ مقام پر رکھ دیا جہاں وہ آج بھی نصب ہے۔